बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, तमाम तारीफ़ें उसी अल्लाह के लिए हैं जिसने बड़े बड़े जालिम और जाबिल लोगों की गर्दनें मौत से मरोड़ दी और ऊंचे ऊंचे तख्तों पर अकड़ कर बैठने वाले बादशाहों की कमरें मौत से तोड़ दी और बड़े बड़े खजानों के मालिकों की उम्मीदें मौत से ख़त्म कर दी। ये सब लोग ऐसे थे जो मौत के जिक्र से भी नफरत करते थे, लेकिन अल्लाह का जब वादा मौत का वक्त करीब आया तो उनको गड्ढे में डाल दिया और ऊंचे महलों से जमीन के नीचे पहुंचा दिया। बिजली और कुमकुमों की रोशनी से नरम बिस्तरों से कब्र के अंधेरे में पहुंचा दिया। गुलाम और बांदियों से खेलने के बजाय जमीन के कीड़ों के हवाले हो गए और अच्छे अच्छे खाने और पीने में लुत्फ हासिल करने के बजाय खाक में लौटने लगे और दोस्तों की मजलिसों के बजाय तन्हाई की वहशत में गिरफ्तार हो गए। पस्त क्या उन लोगों ने किसी मजबूत किले के जरिए मौत से अपनी हिफाजत कर ली? उससे बचने के लिए कोई दूसरा जरिया अख्तियार कर लिया? बस वो ज़ात पाक जिसके कहर और गलबे में कोई दूसरा शरीक नहीं और हमेशा रहने के लिए सिर्फ उसी की तन्हा ज़ात है, कोई उसका मिसल नहीं। बस जब मौत हर शख्स को पेश आने वाली है और मिट्टी में जाकर मिलना है और कब्र के कीड़ों का साथी बनना है और मुनकिर नकीर से साबका पढ़ना है और ज़मीन के नीचे मुद्दतों रहना है और वहाँ बहुत तवील ज़माने तक ठिकाना है और फिर क़यामत का सख्त मंजर देखना है। इसके बाद मालूम नहीं जन्नत में जाना है या दोज़ख ठिकाना है। तो निहायत ज़रूरी है कि मौत का फिक्र हर वक्त आदमी पर मुसल्लत रहे। मेरे दोस्तों, दुनिया की ज़िंदगी चाहे कितनी ही ज़्यादा हो जाए, बहरहाल ख़त्म होने वाली है और उसका मालो मता चाहे कितना ही ज़्यादा हो जाए, एक दिन छूटने वाला है। आखिरत की ज़िंदगी कभी ना ख़त्म होने वाली है, इसकी नेमतें हमेशा हमेशा रहने वाली हैं। ऐसी हालत में खुली हुई बात है कि आदमी में अगर ज़रा से भी अक्ल हो तो ऐसी चीज़ को इख्तियार करना चाहिए जो हमारे पास हमेशा रहेगी। ऐसी चीज़ के पीछे पड़ना जो किसी तरह भी अपने पास हमेशा नहीं रह सकती, बेवकूफ़ी की इंतहा है। मगर हम लोगों की अक्ल पर गफलत का पर्दा पड़ा हुआ है। इस स्टेशन के वेटिंग रूम की ज़ेब व ज़ीनत पर दिल लगाए बैठे हैं और क़याम सिर्फ इतना है कि जब रेलगाड़ी आ जाए उस पर सवार होना है। इतने ज़रा से वक्त में अगर आदमी अपने सफ़र की तैयारी में मशगूल रहे, अपना सामान सफ़र तैयार कर ले, जो चीज़ें वतन में पहुंचकर काम आने वाली हैं उनको फराहम करे, तो यकीनन उसके लिए कारआमद हैं। वो अपना ये कीमती वक्त और थोड़ी सी फुर्सत वहाँ के सैर सपाटे में खर्च कर दे, अपना सामान बिखरा पड़ा रहे और ख़ुद वेटिंग रूम की सफाई और उसके फर्नीचर को करीने से रखने में लग जाए, या इससे बढ़कर यह हिमाकत करे कि उसमें लटकाने के वास्ते आईने और नक्शे खरीदने में लग जाए, तो अपना सामान भी खोएगा और अपनी मता भी ज़ाया करेगा। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, अरबी लुगत में बरज़ख दो चीज़ों के दरमियान रोक यानी मज़ाहिमत को कहते हैं। दुनिया और आखिरत के दरमियान वो आलम बरज़ख कहलाता है जिसमें मरने के बाद से क़यामत तक आदमी रहता है। बरज़ख मरने के दिन से दोबारा जिंदा किए जाने के दिन तक का ज़माना है। जो मरा वो बरज़ख में दाखिल हो गया, यानी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला और हिकमत बालगा से आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और तमाम अशिया के नाम उनको सिखाए, मसजूद मलाइक बनाया और बहिश्त को उनका मस्कन बनाया। फिर उनकी मंशा तख्लीक को पूरा करने के लिए उनको ज़मीन पर उतारा। इस तरह उनके लिए पहला घर जन्नत, दूसरा घर दुनिया, तीसरा घर बरज़ख, चौथा घर फिर जन्नत मुकर्रर किया और औलाद आदम के लिए अव्वल घर माँ का पेट, दूसरा दुनिया, तीसरा बरज़ख, चौथा जन्नत या दोज़ख मुकर्रर किया। हर घर के लिए मुनासिब अहकाम मुअय्यन फरमा दिए। दुनिया को दारुल अमल करार दिया। पसंदीदा और गैर पसंदीदा अमाल की तालीम के लिए अंबिया किराम को मबूस फरमाकर इंसान पर अजीम एहसान फरमाया। सब अंबिया की नबूवत और उनकी तालीम को हक मानने वाले मोमिनीन और इनकार करने वाले काफिर हुए। मौत से क़यामत तक का ज़माना बरज़ख कहलाता है। इसमें मोमिन राहत में और काफिर तकलीफ में रहता है। हकीकी जज़ा सज़ा हिसाब व किताब के बाद होगी। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और उनके ज़ुर्रियत को पैदा किया तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि इलाही ये तमाम ज़ुर्रियत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन में संवार न सकेगी। फरमाया कि मैं मौत पैदा करूँगा।
فرشتوں نے عرض کیا موت کو پیدا کیا گیا تو ان کی زندگی خوشگوار نہیں رہے گی۔ ارشاد ہوا میں امید کو پیدا کروں گا۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، موت کی تمنا کی ممانعت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت سے گھبرا کر ہرگز موت کی تمنا نہ کرے۔ بہت ہی مجبور ہو جاؤ تو ان الفاظ میں دعا کیا کرو، اے اللہ مجھ کو اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی میں بھلائی ہو، اور اگر میرے لیے موت ہی بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی دعا اور تمنا نہ کرے، اس لیے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، اور مومن کی عمر خیر ہی کو بڑھاتی ہے، یعنی عمر بری چیز نہیں، کچھ نہ کچھ اس میں مومن خیر ہی کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی ہرگز تمنا نہ کرے، کیونکہ وہ شخص یا تو نیک ہے تو شاید نیکی زیادہ کرے، اور یا بدکار ہے تو ممکن ہے کہ بدی سے باز آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا طالب بن جائے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے مگر اس وقت کہ اسے اپنے عمل پر بھروسہ ہو، اور جب تم دیکھو کہ اسلام میں 6 چیزیں عام ہو رہی ہیں تو موت کی تمنا کرو۔ اگر تمہاری جان تمہارے ہاتھ میں ہو تو اسے چھوڑ دو۔ اگر کسی کا ناحق قتل کرنا، 2 بچوں کی حکومت، 3 کمینوں کی کثرت، 4 جاہلوں کی حکومت، 5 انصاف کی خرید و فروخت، اور 6 قرآن کو گا کر پڑھا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جس وقت یہ باتیں عام ہو جائیں اور لوگ ان کو دل سے برا سمجھنا چھوڑ دے تو ایمان کا ادنا درجہ ہے، تو ایسے نازک وقت میں موت کی تمنا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ برادران اسلام، اب سنیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت کا دلچسپ واقعہ۔ ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت، کیا کوئی دوست اپنے دوست کی روح قبض کرتا ہے؟ ملک الموت کا حکم ہوا کہ تو ابراہیم سے یہ کہہ دے کہ کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جو دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب سنا تو تڑپ اٹھے اور فرمایا اے ملک الموت، تو اسی وقت میری روح قبض کر لے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح پسینے کے ساتھ نکلتی ہے اور کافر کی جان اس طرح کھینچی جاتی ہے جس طرح گدھے کی۔ مومن سے جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں موت کی سختی ان کا کفارہ ہو جاتی ہے، اور کافر نے جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کا بدلہ اس کو اس طرح دیا جاتا ہے کہ موت اس پر آسان کر دی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو ہر چیز میں اجر ہی اجر ہے، یہاں تک کہ موت کی سختی میں بھی اجر ملتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن پیشانی پر پسینہ چھوڑ کر وفات پاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس کی موت قریب آئے تو اس میں 3 علامتوں کو غور سے دیکھو۔ 1 اگر پیشانی زرق آلود ہو، 2 اس کی آنکھیں پرنم ہو جائیں، 3 اس کے نتنے پھول جائیں تو سمجھ لو اس پر اللہ کی رحمت ہوئی، اور اگر اس طرح فرخر کرنے لگے جیسے اونٹ گلا گھٹنے کے وقت کرتا ہے، اس کا رنگ سرخ ہو جائے اور اس کی بانچھیں راکھ کے رنگ کی ہو جائیں تو سمجھ لو اس پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ حضرت عمر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی کہ تھک کر عبادت سے کنارہ کش ہو گئے۔ پھر انہیں خیال ہوا کہ اگر ہم قبرستان کی مجاورت کریں تو شاید ہماری حالت سدھر جائے۔ اسی خیال سے وہ قبروں کے مجاور بن کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ وہاں ایک مردہ نمودار ہوا، اس نے ان لوگوں سے بیان کیا کہ میری موت پر 80 برس کا زمانہ گزر چکا ہے، لیکن موت کی تکالیف اب تک محسوس کرتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ موت کی تکلیف مردے کو اس وقت تک محسوس ہوتی رہے گی جب تک وہ قبر میں ہے۔ یہ تکلیف مومن کے لیے تمام تکالیف سے بڑھ کر ہے اور کافر کے لیے بڑی سہل ہے، کیونکہ اس کی تکالیف تو موت کے بعد عذاب دائمی کی شکل میں آنے والی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تلوار کی 1000 ضربیں کھا کر مرنا بستر پر مرنے سے زیادہ آسان ہے۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے موت کی کیفیت دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے لوہے کی کانٹوں دار سیخ میرے پیٹ میں داخل کی گئی، سیخ کے کانٹے میری رگوں میں الجھ گئے اور پھر یہاں زور سے وہ سیخ کھینچ لی گئی۔ اس بیان پر ملک الموت نے کہا اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر پھر بھی آسانی کی ہے۔ مروی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ تم نے موت کی کیا کیفیت پائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا موت کے وقت میرا حال بالکل اس چڑیا جیسا تھا جو زندہ کڑھائی میں تلی جا رہی ہو کہ نہ مر کر راحت پاتی ہے اور نہ اس تکلیف سے نجات پا کر اڑ سکتی ہے۔ موت کی کیفیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بھی مروی ہے کہ جاکری میں میرا حال بالکل اس بکری جیسا ہے جس کی کھال قصاب اتار رہا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جان نکالنے کے لیے فرشتے بندے کو گھیر کر مبہوس کر دیتے ہیں، اگر ایسا نہ کرے تو سکرات موت کی تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ بندے جنگلوں اور میدانوں میں بھاگ جائیں۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، شہید کو موت کے وقت بہت معمولی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بندے پر وہ گھڑی سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے جب روح پسلی کے پاس پہنچتی ہے۔ اس وقت بندہ اتنا بے چین ہونے لگتا ہے کہ اس کا سانس اوپر کو چلنے لگتا ہے، لیکن شہید اس سے مستثنا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو قتل ہونے کے وقت اتنی ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے جتنی تکلیف تم کو چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ حضرت محمد بن قعب ارزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے آخر میں ملک الموت کو موت آئے گی، ان سے کہا جائے گا کہ اے ملک الموت تو مر جا۔ یہ سنتے ہی وہ اتنے زوردار چیخ ماریں گے کہ اگر آسمان اور زمین والے سن لیں تو دہشت سے مر جائیں۔ اس چیخ کے بعد ملک الموت علیہ السلام مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اور زیادہ بیان کیا ہے کہ ملک الموت کی موت ساری مخلوق کی موت سے زیادہ سخت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناگہانی موت کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا ناگہانی موت مکروہ ہے؟ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کیسے مکروہ ہوگی؟ میں نے تو ناگہانی موت کے بارے میں جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مومن کے لیے تو راحت ہے لیکن فاجر کے لیے حسرت و نامرادی ہے، یعنی اچانک موت نیکوں کے لیے تو اچھا ہے لیکن بروں کے لیے برا ہے کہ توبہ اور عمل صالحہ کا موقع ہی نہیں ملتا۔ نزا کے وقت کی تلقین حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا اس کا جنت میں داخل ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بچوں کی زبان جب کھلے تو سب سے پہلے ان کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ اور جب ان کی موت کا وقت قریب ہو تب بھی اس کی تلقین کرو۔ جس شخص کا اول اور آخر کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو وہ اگر 1000 برس بھی زندہ رہا پھر بھی اس کو بخش دیا جائے گا۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی میت کے پاس حاضر ہو تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ جس بندے کا خاتمہ اس کلمے کے ساتھ ہوتا ہے اس کا یہ کلمہ توشہ جنت ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ایک شخص کی وفات کے بعد ملک الموت آئے، جب اس کے اعضاء کو چیر کر دیکھا تو کوئی نیکی کی علامت نہ ملی، پھر اس کے دل کو چیرا تو اس میں بھی کوئی چیز نہیں پائی، پھر اس کے دونوں جبڑوں کو چیر کر دیکھا تو اس کی نوک زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی اور وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کی برکت سے اس کی بخشش ہو گئی۔ مومن کی روح کو زمین و آسمان کے فرشتے مبارکباد دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے خاتم الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس میں بیان ہے کہ مومن کی روح کو آسمان و زمین کے تمام فرشتے مبارکباد دے چکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرحبا اس روح کے لیے
اور مرحبا اس جسم کے لیے جس سے یہ پاک روح نکلی ہے۔ پھر اس کو جنتی ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جاؤ اس کو زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میرا حکم ہو چکا ہے کہ میں نے اس کو اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی زمین میں ملاؤں گا اور اس سے اس کو دوبارہ اٹھاؤں گا۔ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، جس وقت اس روح کو جسم میں لوٹانے کا حکم ہوتا ہے اور فرشتے لے کر چلتے ہیں تو یہ لوٹنا اتنا ناگوار ہوتا ہے کہ نکالنے کے وقت بھی اس کو اتنی ناگواری کا اظہار کرتی ہوئی کہتی ہے کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کیا اس جسم کی طرف لے جا رہے ہو جس کے اندر میں تھی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس جسم میں تجھ کو لوٹا دیا جائے۔ چنانچہ وہ لوٹا دی جاتی ہے اور اس وقفے میں اس کے جسم کو لوگ غسل دے کر کفن میں لپیٹ چکے ہوتے ہیں۔ فرشتے اس روح کو جسم میں دوبارہ لوٹا دیتے ہیں۔ حضرت عطا خراسانی کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص 40 سال تک محکمہ قضا کا قاضی رہا۔ قاضی یعنی عدالت کا جج۔ جب وہ شدید بیمار پڑا تو اس نے کہا، میرا گمان ہے کہ میں اس بیماری میں مر جاؤں گا۔ میں اگر مر جاؤں تو ایک کام کرنا کہ 4-5 روز تک مجھے گھر میں روکے رکھنا۔ اسی عرصے میں اگر کوئی خاص کیفیت میری دیکھو تو مجھے آواز دے کر پوچھنا۔ چنانچہ اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک صندوق میں رکھ دیا گیا۔ 3 روز گزرنے کے بعد جب اس کے جسم سے اتنی بدبو آنے لگی کہ گھر والے پریشان ہو گئے، مجبوراً ایک شخص نے اس کی لاش کو پکارا اور کہا، یہ کیسی بدبو تیرے جسم سے آ رہی ہے؟ اس مردے کو حکم خداوندی ہوا اور وہ بول پڑا۔ اس نے بدبو کی وجہ یہ بیان کی کہ میں 40 برس قاضی رہا لیکن کسی مقدمے میں جانبداری اور بے انصافی کی تہمت مجھ پر نہیں لگ سکی۔ البتہ ایک مقدمہ ایسا آیا کہ 2 آدمی میرے پاس آئے، ان میں سے ایک کی طرف میرا رجحان اور میلان تھا، اس لیے اس کے فریق کے مقابلے میں اس شخص کی بات پر میں نے زیادہ توجہ دی اور ہمدردی سے کان لگا کر سنتا رہا۔ میرے کان نے عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر یہ ناانصافی کی تھی، اسی کان سے بدبو آ رہی ہے جس سے تم لوگ پریشان ہو رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور اس کی لاش کا صندوق سپرد خاک کر دیا گیا۔ حضرت سہل بن حبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میرے ایک پڑوسی کی وفات ہو گئی۔ پھر اس کی وفات کے بعد بیٹھ کر اس کے اعمال کا ذکر میں کرنے لگا تو وہ شخص بول پڑا اور کہنے لگا، میں نے جس گناہ سے مغفرت چاہی وہ بخش دیا گیا اور جس سے مغفرت نہ چاہی وہ جوں کا تو باقی رہا۔ میں نے انار کا ایک دانہ خیرات کر دیا تھا، اس کی وجہ سے ایک نیکی لکھی گئی۔ ایک رات میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا، میں نے قرأت بلند آواز میں کی تو میرا پڑوسی سن کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے بھی نماز پڑھی، اس کے سبب میرے لیے بھی ایک نیکی لکھی گئی۔ ایک دن میں کچھ لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک سائل آیا، میں نے اس کو 1 درہم دے دیا، لیکن میں نے صرف دکھاوے کے لیے کیا تھا۔ میں نے اس درہم پر کوئی نیکی نہیں پائی، بس اتنا ہوا کہ میں اس کا ثواب نہیں پا سکا۔ مطلب یہ ہے کہ جو نیک عمل دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے اس کی دنیا میں شہرت تو ضرور ہو جاتی ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، توبہ کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ حضرت ابو بکر بن عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ توبہ کا وقت بہت دراز ہوتا ہے، لیکن جب موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں تو توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور بندہ بھی دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک بڑا گنہگار شخص تھا، اس نے 97 انسانوں کو قتل کیا تھا۔ جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ایک راہب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے راہب، میں نے کوئی برائی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ میں نے 97 انسانوں کو ناحق قتل کیا، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی راہ نکل سکتی ہے اور توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا، اب تیرے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بڑا مایوس ہوا اور اس راہب کو بھی قتل کر کے چلا گیا۔ جاتے جاتے ایک دوسرے راہب کے پاس پہنچا اور اپنی تمام سابقہ برائیوں کا ذکر کر کے توبہ کی صورت دریافت کی۔ دوسرے راہب نے بھی اس کو نفی میں جواب دیا، چنانچہ مایوسی کے عالم میں اس نے دوسرے راہب کو بھی قتل کر دیا اور آگے بڑھا۔ ایک تیسرے راہب کے پاس پہنچا، اس سے بھی اسی طرح سے اپنے گناہوں کا ذکر کیا اور توبہ کی راہ دریافت کی۔ تیسرے راہب نے بھی اس کو یہی جواب دیا کہ اب توبہ کی کوئی صورت نہیں۔ یہ سن کر اس نے تیسرے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب اس قاتل کے مقتولین کی تعداد 100 ہو گئی۔ اس کے بعد ایک چوتھے راہب کے پاس آیا، اس نے اپنے جرائم کا ذکر کر کے توبہ کی صورت دریافت کی۔ اس راہب نے کہا کہ اگر میں یہ جواب دوں
کہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اللہ اس کی طرف رجوع نہیں ہوتا تو یہ جھوٹ ہوگا۔ اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو اب توبہ کر اور اپنے اعمال درست کرنے کے لیے فلاں مقام پر جا کر وہاں کے عابدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر۔ راہب کی بات سن کر اس کو امید بندھی اور اس نے توبہ کر کے اس کی راہ لی۔ جب وہ درمیانی راستے تک پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا اور اس کی روح وہیں راستے میں قبض کر لی گئی۔ اس کے مرنے پر عذاب و رحمت کے فرشتے اس کو اٹھانے کے لیے جھگڑا کرنے لگے۔ اچانک ایک تیسرا فرشتہ آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ شخص جہاں سے چلا تھا اور جس گاؤں کی طرف جا رہا تھا ان دونوں جگہوں کا فاصلہ ناپو۔ اگر یہ تابعین کے گاؤں سے زیادہ قریب ہو تو اس کو نیکیوں میں شمار کرو ورنہ گناہ گاروں میں۔ چنانچہ جب فاصلے کی پیمائش ہوئی تو ایک بالش تابعین کے گاؤں سے زیادہ قریب تھا، اس لیے اس کو بخش دیا گیا اور رحمت کے فرشتوں نے اسے اٹھا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص شدید بیمار ہوا۔ ہم لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک بیمار بے حس و حرکت ہو گیا۔ ہم نے اس کو مردہ سمجھ کر کپڑا ڈھانپ دیا، اس کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ جب ہم اس کو غسل دینے کے لیے اٹھا کر لے کر گئے تو اس نے حرکت کی۔ ہم سب نے کہا سبحان اللہ، ہم تو سمجھتے تھے کہ تم مر چکے ہو۔ یہ سن کر اس شخص نے کہنا شروع کیا کہ بے شک میں مر چکا تھا۔ مرنے کے بعد مجھ کو میری قبر میں لے گئے۔ ایک خوبصورت اور خوشبودار آدمی نے مجھ کو قبر میں رکھ دیا۔ اچانک کالی بدبودار عورت نمودار ہوئی۔ اس نے میری برائیاں ایک ایک کر کے اس طرح گنانی شروع کی کہ میں اسے شرمسار ہونے لگا۔ عورت سے میری بحث ہوتی رہی۔ عورت نے کہا اچھا چل ہمارا جھگڑا وہاں طے ہوگا۔ چنانچہ میں چلا اور ایک کشادہ گھر میں داخل ہوا جس میں چاندی کا ایک چبوترا تھا۔ اس کے گوشے میں مسجد تھی اور ایک شخص کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نمازی نے نماز میں سورہ نحل پڑھنا شروع کی اور پڑھتے پڑھتے کسی آیت پر اٹک گیا۔ میں نے اس کو لقمہ دے دیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے مجھ سے دریافت کیا کیا تجھے یہ سورت یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ یہ سن کر اس نے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک کتاب نکالی اور پڑھنے لگا۔ اسی وقت وہ کالی عورت جلدی سے اس کے پاس آ کر کہنے لگی کہ اس نے یہ برائی کی، اور پھر وہ خوبصورت خوشبودار شخص بھی آ گیا۔ اس نے عورت کی تردید کرتے ہوئے میری خوبیاں گنانی شروع کی۔ اس پر اس مسجد کے ایک نمازی نے کہا بندے نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی برائیوں کو درگزر فرما دیا۔ مزید کہا ابھی اس شخص کی موت نہیں آئی ہے، ابھی تو پیر کے دن اس کی موت آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس بیمار شخص نے کہا کہ تم لوگ اس واقعے کو سامنے رکھ کر خیال رکھنا، اگر میری وفات پیر کے دن ہوئی تو مجھے امید ہے کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ سچ ہے اور مجھے نجات ملے گی، اور اگر میں پیر کے دن نہ مرا تو سمجھنا میں نے جو کچھ دیکھا ہے اور کہا وہ محض بیماری کا ہی جان تھا۔ چنانچہ وہ شخص پیر تک اچھا رہا اور پیر کے دن عصر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ قبر کی مٹی نطفے میں شامل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچے پر اس کے قبر کی مٹی چھڑکی جا چکی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو فرشتہ رحم مادر پر مقرر ہے وہ نطفے کو رحم سے لے کر اپنی ہتھیلی پر رکھتا ہے، پھر سوال کرتا ہے کہ اے رب یہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کے جواب میں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ بچہ پیدا ہوگا تو پھر فرشتہ سوال کرتا ہے اے رب اس کا رزق کتنا ہوگا اور اس کی عمر کتنی ہوگی؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان باتوں کو جاننے کے لیے الکتاب یعنی لوح محفوظ کو دیکھو۔ فرشتہ لوح محفوظ دیکھتا ہے جہاں رزق، نقش قدم، عمل اور عمر سب کچھ درج ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرشتہ اس زمین سے مٹی لیتا ہے جہاں پر یہ دفن کیا جائے گا اور اس مٹی کے ساتھ نطفے کو گوندتا ہے۔ اس کی تصدیق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے اور تم کو پھر اسی میں لوٹا دیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اتنا اور اضافہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس نطفے کے بارے میں یہ فرما دیا کہ یہ پورا بچہ نہیں ہوگا تو اس نطفے میں جان نہیں پڑتی، اور اگر اس کا پیدا ہونا فرمایا تو فرشتہ اس کے مذکر اور مؤنث نیک و بد، عمر و رزق کا سوال کرتا ہے جو لوح محفوظ میں ملتا ہے۔ وہ پیدا ہو کر اپنے گھر والوں میں رہتا ہے لیکن موت کے بعد اسی جگہ دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی نطفے میں شامل ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی موت جس زمین پر مقدر ہے تو وہ جگہ کتنی ہی دور ہو وہاں لے جانے والی ضرورت بھی مقدر کر دی جاتی ہے۔ بندہ وہاں جاتا ہے اور پھر وہیں اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔
قیامت کے دن وہ زمین روح سے کہے گی کہ یہ وہ جسم ہے جو میرے پاس تو نے بطور امانت چھوڑا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے پاس دفن کیا کرو۔ مردہ برے پڑوسی سے اس طرح ایذا محسوس کرتا ہے جس طرح زندہ آدمی برے پڑوسی سے ایذا پاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن نافع مزلی رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص مدینے میں فوت ہوا اور دفن کیا گیا۔ ایک آدمی نے اس میت کو خواب میں دیکھا، گویا وہ اہل دوزخ میں سے ہے۔ یہ دیکھ کر اس آدمی کو بڑا غم ہوا۔ پھر ایک ہفتے بعد دوبارہ اس آدمی نے اس میت کو خواب میں دیکھا۔ اس مرتبہ معلوم ہوا گویا وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اس آدمی نے میت سے اس تبدیلی کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ ہمارے درمیان ایک آدمی کو لوگوں نے دفن کیا ہے۔ اس نیک آدمی نے اپنے 40 پڑوسیوں کے لیے سفارش کی اور میں بھی ان 40 میں شامل ہوں، اس لیے میرے ساتھ جنتیوں والا معاملہ کیا گیا۔ حضرت معاویہ بن سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت قریب آیا تو آپ نے لوگوں کو وصیت کی کہ میری قبر زیادہ گہری نہ کھودنا، کیونکہ زمین کا اوپری حصہ بہتر ہے اور نچلا حصہ شر سے بھرا ہوا ہے۔ لوگ مردوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ جنازے کو قبر تک پہنچانے والوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے۔ جب غم و اندھوں میں ڈوب کر لوگ اپنی میت کو قبر میں رکھ کر واپس ہونے لگتے ہیں تو وہ فرشتہ قبر سے ایک مٹھی مٹی لے کر ان لوگوں کی پیٹھ پر مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنی دنیا کی طرف واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے مردوں کا غم تم سے بھلا دے گا۔ چنانچہ لوگ واپس آ کر بہت جلد اپنی میت کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں اور مردے کی یاد کو یوں فراموش کر دیتے ہیں گویا ان میں اور مردے میں کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ حدیث میں منقول ہے کہ ایک جوان آدمی نہایت غمگین عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ عبد المالک نے اس کے رنج و غم کی وجہ پوچھی تو غمزدہ نے کہا کہ میں اپنے گناہوں کے سبب سے غمگین ہوں۔ عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ تیرا گناہ آسمان و زمین سے بڑا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا بڑا ہے۔ پھر عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تیرا گناہ عرش سے بڑا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا اس سے بھی بڑا ہے۔ عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت؟ اس پر اس نوجوان نے خاموشی اختیار کی۔ پھر عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تیرا گناہ کون سا ہے؟ اس نے بتایا میں کفن چور تھا، 5 قبروں کے مردوں نے مجھے توبہ پر آمادہ کیا۔ ان قبروں کے حالات یہ ہیں کہ پہلا میں نے قبر کو جب کھودا تو اس کے مردے کو دیکھا، اس کا منہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا گیا تھا اور اس کو دوسرا عذاب بھی دیا جا رہا تھا۔ میں ڈر کر وہاں سے لوٹا۔ حاطف غیبی نے آواز دی کہ تو اس مردے سے کیوں نہیں پوچھتا کہ وہ عذاب میں کس وجہ سے گرفتار ہے؟ میں نے جواب دیا یہ بات میں نہیں پوچھ سکتا۔ چنانچہ اس حاطف نے بتایا کہ یہ شخص نماز کو حقیر سمجھتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ دوسرا واقعہ میں نے ایک دوسری قبر کھودی تو دیکھا اس قبر کا مردہ طوق اور بیڑیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر ڈر سے لوٹنے لگا۔ حاطف غیبی نے پکار کر مجھ سے کہا کہ تو اس مردے سے عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا یہ سوال میری قدرت سے باہر ہے۔ حاطف نے کہا یہ شراب پیتا تھا، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اس نے حرام نہیں کیا۔ تیسرا واقعہ میں نے ایک تیسری قبر کھودی تو دیکھا اس کا مردہ آگ کے میخوں سے بندھا ہوا تھا اور اس کی زبان گدی کی طرف نکلی ہوئی تھی۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو حاطف غیبی نے آواز دی کہ میت سے اس کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا سوال کی مجھ میں طاقت نہیں، یہ لوگوں کے مال دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ چوتھا واقعہ میں نے ایک چوتھی قبر کھودی، دیکھا کہ مردہ آگ میں جل رہا تھا اور فرشتے اس کو مار رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو حاطف غیبی نے آواز دی اور کہا کہ تو مردے سے اس عذاب کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا سوال کی مجھ میں قوت نہیں۔ حاطف نے بتایا یہ جھوٹا شخص تھا اور جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا۔ پانچواں واقعہ میں نے ایک 5ویں قبر کھودی تو دیکھا فرشتے اس مردے کو آگ کے ستونوں سے مار رہے تھے اور مردہ خوب چلا رہا تھا۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو حاطف غیبی نے پکار کر کہا کہ تو اس عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ پھر حاطف نے خود بتایا کہ یہ کھلنڈرا تھا، شطرنج وغیرہ کھیلا کرتا تھا، حالانکہ اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے۔ مطلب یہ کہ قبر کا عذاب
دل، آنکھ، کان، زبان، پیٹھ، شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں اور سارے بدن کے گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے، اور ان اعضاء سے جو نیک کام ہوتے ہیں ان پر اجر ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں، پھر کوئی ایک مقتول ہو جاتا ہے تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جاتے ہیں۔ پوچھا گیا، قاتل تو قاتل ہے، مقتول کیوں آگ میں جاتا ہے؟ اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بھی تو قتل کرنے کے ارادے سے ہی آیا تھا۔ ابن حجر مکی کا بیان ہے کہ عبد الباسط نامی ایک شخص قاضی شہر کا چپڑاسی تھا۔ وہ شروع میں بہت غریب تھا، مگر اس نے ناجائز ذرائع سے خوب دولت سمیٹی، لیکن جب وہ مر گیا اور دفن کر دیا گیا تو دفن کرنے کے بعد قبر ذرا سی کھل گئی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک زنجیر کے اندر ایک بڑے سانپ کو اس کی لاش سے باندھ دیا گیا۔ ہم نے ڈر کر قبر پر مٹی ڈال دی اور عبرت کھا کر گھر لوٹے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جا رہے تھے، راستے میں کسی مردے کی ایک کھوپڑی نظر آئی۔ آپ کے ساتھیوں نے درخواست کی کہ اے روح اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اس کھوپڑی کو قوت گویائی عطا فرمائے اور یہ کھوپڑی گزرے ہوئے عجیب واقعات ہم کو سنا دے، اس سے ہم کو عبرت حاصل ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور کھوپڑی بول اٹھی کہ پوچھئے کیا پوچھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں آپ کی باتوں کا جواب دوں۔ آپ نے پوچھا، تو اس دنیا میں کون سی شخصیت رکھتا تھا؟ کھوپڑی نے جواب دیا، میں زمین کا بادشاہ تھا، 1000 برس زندہ رہا، 1000 اولاد مجھ سے ہوئی، 1000 شہر فتح کیے، 1000 لشکروں کو شکست دی اور 1000 بادشاہوں کو قتل کیا۔ بالآخر اس فاتح زمانے کو موت آئی۔ میں نے اچھی طرح یہ معلوم کر لیا کہ زہد و تقوی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور حرص و طمع میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس نے سورہ ملک کو ہر رات پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچا لے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کے دل میں بجز سورہ تبارک الذی کے اوپر کوئی حصہ قرآن کا نہ تھا۔ جب وہ شخص قبر میں رکھا گیا تو ایک فرشتہ اس کے پاس آیا، سورہ تبارک الذی اس شخص کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ فرشتے نے اس سے کہا کہ بے شک تو خدا کی کتاب کا جز ہے اور میں تیری ناخوشی کو پسند نہیں کرتا، لیکن میں تو اس مردے کے لیے یا خود اپنی مرضی کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اگر تو اس مردے کو بچانا چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں جا، اس کی سفارش کر۔ یہ سن کر صورت رب کے حضور گئی اور درخواست کی کہ اے خدا، فلاں شخص نے تیری کتاب میں سے مجھ کو پڑھا، تو کیا پھر بھی اس کو عذاب دیا جائے گا؟ حالانکہ میں اس کے پیٹ میں ہوں۔ اگر تیرا ارادہ اس کو عذاب دینے کا ہے تو مجھ کو اپنی کتاب سے مٹا لے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تو بہت خفا ہو گئی ہے۔ سورہ کہتی ہے کہ مجھے حق ہے میں صورتحال سے خفا ہو جاؤں۔ پھر خدا فرماتا ہے کہ اچھا جا، میں نے اس کو اور تجھ کو بخشا، تیری سفارش اس کے حق میں قبول کی۔ سورت اپنے مردہ ساتھی کے پاس آتی ہے اور فرشتہ عذاب کو جھاڑ کر وہاں سے ہٹا دیتی ہے، اور پھر سورہ اپنا منہ اس مردے کے منہ پر رکھتی ہے اور کہتی ہے، مرحبا، مبارکباد ہے اس منہ کو جس نے بار بار مجھے پڑھا، مرحبا اس سینے کو جس نے مجھے یاد رکھا، مرحبا ان پاؤں کو جو میری تلاوت کو کھڑے ہوئے۔ اسی طرح سورہ تبارک الذی قبر میں تسلی اور انسیت کی باتوں سے مردے کی وحشت اور خوف کو دور کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو لوگوں کا یہ حال ہوا کہ چھوٹے بڑے، آزاد غلام، غرض تمام لوگوں نے سورہ تبارک الذی کو یاد کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سورت کا نام منجہ رکھا، یعنی نجات دینے والی۔ اور اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، اب سنیے ایک خراسانی کا واقعہ۔ حضرت حامد بن یحییٰ بن سلیم سے مروی ہے کہ مکہ میں خراسانی شخص تھا، یہ لوگوں کی امانتیں اپنے پاس محفوظ رکھتا اور بوقت ضرورت دے دیتا۔ ایک شخص 10,000 اشرفی اس کے پاس رکھ کر بطور امانت کہیں چلا گیا۔ اسی دوران خراسانی کی موت ہو گئی اور اس نے امانت کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی، کیونکہ اولاد امانت دار نہیں تھی۔ امانت اس نے زمین میں دفن کر دی اور مر گیا۔ اور جب امانت کا مالک آیا تو مرحوم کے بیٹوں سے پوچھا، سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔
آخر کار اس نے علماء کی طرف رجوع کیا۔ علماء نے کہا کہ خراسانی کی امانتداری دیکھ کر ہم کو گمان ہوتا ہے کہ وہ جنتی شخص تھا، اور ہم کو یہ روایت پہنچی ہے کہ اہل جنت کی روحیں زمزم میں جمع ہوتی ہیں۔ جب آدھی رات گزر جائے تو زمزم کے پاس جا کر کنارے پر کھڑے ہو جانا اور خراسانی کو آواز دینا اور اس سے امانت کے بارے میں دریافت کرنا، امید ہے کہ وہ کوئی جواب دے گا۔ چنانچہ وہ زمزم پر گیا اور اس نے 3 بار خراسانی کو آواز دی، لیکن جواب نہ ملا۔ ناکامی کا حال واپس آ کر انہی علماء سے کہا تو سب نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ علماء نے کہا افسوس، ہمارا گمان ہے کہ وہ خراسانی دوزخی ہے، اس لیے اہل جنت کی روحوں کے پاس اس کی روح نہیں ہے۔ اچھا، اب تو یمن کی طرف جا، وہاں ایک وادی ہے جس کا نام برہوت ہے، اور اس میں کنواں ہے جس کو بہوت کہتے ہیں، اس میں دوزخیوں کی روحیں جمع رہتی ہیں، وہاں جا کر آدھی رات کو آواز دے، وہاں جواب ملے گا۔ وہ شخص وہاں گیا اور خراسانی کا نام لے کر پکارا اور اپنا نام بھی لیا کہ میں فلاں شخص ہوں۔ پہلی آواز میں خراسانی نے جواب دیا اور امانت کے بارے میں کہا کہ تیری اشرفیاں میرے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کے نیچے ہیں۔ اس نے آ کر چوکھٹ کے پاس زمین کھودی تو امانت نکل آئی، اور خراسانی نے جو بات بتائی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی۔ حضرت شیخ عمر بن غارز رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت بیان کی کہ میں ایک شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ یہ شخص بڑا بزرگ تھا۔ جب ہم نے اس کی نماز جنازہ ادا کر لی تو ہم نے دیکھا کہ اچانک زمین و آسمان کے درمیان پوری فضا پرندوں سے بھر گئی۔ پرندوں میں سے ایک بڑا پرندہ اترا اور اس نے اس شخص کو نگل لیا۔ اس کے بعد پرندہ غائب ہو گیا۔ میں نے اس واقعے پر جب حیرت کا اظہار کیا تو ایک شخص نے بتایا کہ تو تعجب نہ کر، اگر یہ شخص بڑا عابد و زاہد تھا، اس کو شہید کا درجہ ملا ہے، اور شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں جنت میں چلتی پھرتی ہیں۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص لوگوں سے کنارہ کش ہو کر پہاڑ پر خدا کی یاد کیا کرتا تھا۔ وہ اتنا خدا رسیدہ تھا کہ جب قحط نازل ہوا تو آبادی کے لوگ اس کے پاس حاضر ہو کر دعا کراتے اور اس کی دعا سے بارش ہوتی تھی۔ جب اس بزرگ کی وفات ہوئی تو لوگ اس کی تہجیز و تکفین کی تیاری کرنے لگے۔ ایک تخت بدلی میں حرکت کرتا ہوا نظر آیا اور پھر وہ تخت اس بزرگ کے پاس آ کر اترا۔ تخت کے ساتھ ایک آدمی بھی اترا۔ اس نے بزرگ کی لاش کو اس تخت پر رکھ دیا اور پھر تخت آسمان کی طرف اٹھنے لگا۔ لوگ اس تخت کو دیکھ ہی رہے تھے کہ آسمان کی بلندیوں میں وہ غائب ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح وفات کے بعد اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے، وہ بغیر قرض ادا کیے ہوئے جنت میں نہیں جا سکتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، اسی درمیان ایک جنازہ آیا اور آپ سے نماز جنازہ پڑھنے کی درخواست کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس مردے کے ذمے کوئی قرض ہے؟ بتایا گیا کہ ہاں۔ فرمایا، ایسا شخص جس کے اوپر قرض ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی روح تو قبر میں معلق ہے، آسمان پر نہیں چڑھ سکتی۔ اگر کوئی شخص اس کے قرض کا ضامن ہو تو میں نماز پڑھوں، ورنہ نہیں، کیونکہ میری نماز جنازہ اس کو اسی وقت فائدہ دے سکتی ہے جبکہ کوئی اس کا قرض ادا کر دے یا ادا کرنے کی ضمانت لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھنے کے بعد دریافت کیا، کیا اس جگہ کوئی قبیلہ عزیل کا آدمی موجود ہے؟ تمہارا بھائی جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے کیونکہ وہ مقروض ہے۔ حضرت شیبان بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرے باپ اور عبد الواحد بن زید ایک جہاد میں جا رہے تھے، اچانک ان کا گزر ایک چوڑے اور گہرے کنویں پر ہوا۔ اس کنویں کے اندر سے کراہنے کی آواز آئی۔ تحقیق حال کے لیے ایک آدمی کنویں میں اتر کر دیکھا تو ایک آدمی تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے نیچے پانی ہی پانی ہے۔ اس تخت نشین سے پوچھا گیا کہ تو جن ہے یا انسان ہے؟ اگر انسان ہے تو اپنی حقیقت بیان کر۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں اور محض ایک انسان ہوں۔ میری وفات کے بعد اس جگہ مجھے قید کر دیا گیا ہے کیونکہ میرے ذمے قرض ہے۔ میرا بیٹا انطاکیہ میں ہے، وہ نہ مجھ کو یاد کرتا ہے نہ میری طرف سے قرض ادا کرتا ہے کہ میں رہائی پاؤں۔ یہ حال سن کر وہ شخص جو کنویں میں تحقیق کے لیے اترا تھا باہر آیا اور اپنے ساتھی سے ماجرا بیان کیا۔ دونوں نے طے کر لیا کہ چل کر جہاد کریں گے اور مال غنیمت سے اس کا قرض ادا کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے قرض ادا کر دیا۔ واپسی پر کنویں کے پاس آئے تو وہاں پر وہ کنویں میں موجود نہیں تھا، وہیں وہ لوگ سو گئے۔
آخر خواب میں وہ آدمی آیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے، تم نے قرض ادا کر دیا، اب میں جنت میں آ گیا ہوں۔ میری دینی بہنوں اور بھائیوں اور عزیزان کرام، موت در موت کے بعد کے حالات و واقعات ابھی آپ نے صحیح روایت کی روشنی میں سنے۔